वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर शुएब हैदर से। डॉक्टर साहब अकबर खान टीचिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कार्सिनोमास के बारे में, यानी वो कैंसर जो कि बड़ी आंत में अमूमन पाए जाते हैं, उनकी अलामात क्या हैं, उनके इलाज क्या हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जनरल सर्जन भी हैं और उसके साथ साथ कोलोरेक्टल सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब कितनी हमारे यहाँ ये कॉलन की इश्यूज जो हैं और इसमें कैंसर के इश्यूज कॉमन हैं दुनिया में? मेरा ख्याल है 5 बड़े कैंसर्स में से एक है। कोलोरेक्टल कैंसर इज वन ऑफ द थर्ड नंबर पे थर्ड कॉमनेस्ट जो मैलिग्नेंसीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट किस तरह की डिजीज़ है, कैसे बिहेव करती है, सारा कुछ। तो सॉर्ट ऑफ एन इमर्जिंग कह लें जी। अच्छा, तो आपके हाल में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये आप समझ रहे हैं कि अब पाकिस्तान में भी ये आम होता जा रहा है? मोस्ट कॉमन वजह कि बिकॉज जिस तरह का हमारा यूँ समझ लें थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो उसमें जो आइडेंटिफिकेशन वो उस तरह से इतनी कॉमन नहीं थी। तो अब आइडेंटिफिकेशन जब स्टार्ट होगी है और तो उसकी बेस के ऊपर ये पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पे भी ये बहुत कॉमन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स सॉर्ट ऑफ एन इमर्जिंग, बिकॉज इस तरह से पहले इतना कॉमन एज सच नज़र नहीं आता था, पता नहीं चलता था, लेकिन डिजीज़ मौजूद थी। दो मेन वजह हैं जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमास या कैंसर कॉज करते हैं। एक तो वो है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जीन्स के अंदर शामिल है। किसी वालिद को अगर हुई तो काफ़ी चांसेस हैं कि उसके बेटे या उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ये मुंतकिल होगी। ठीक। इनको हम इस तरह से कहते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज़, यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम कुदरती तौर पे जेनेटिक्स हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं बड़ी आंत से रिलेटेड जो अभी तो कैंसर नहीं है, लेकिन आगे चल कर अगर उसको इलाज ना करें तो वो कैंसर में मुंतकिल हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ हैं जो मोस्ट कॉमन, जिसको हम मॉडिफाइबल भी कहते हैं, जिसके अंदर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा जो प्रोसेस्ड फूड है बहुत कॉमन, ओबेसिटी है, स्मोकिंग। दीज आर ऑल डिफरेंट फैक्टर्स जो कि भी बहुत ज़्यादा जो है ये कॉज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसकी अलामात कैसे आएंगी, कैसे पता चलेगा कि ये मसला हो रहा है? देखें, कोलोरेक्टल बेसिकली बड़ी आंत का कैंसर, बड़ी आंत के अंदर जो है वो पखाने की नाली वाला भी हिस्सा शामिल है। इसमें आमतौर के ऊपर मरीज़ जो है वो जब स्टूल पास करते हैं, पखाना करते हैं, तो उसके साथ खून का आना मोस्ट कॉमन है। या फिर जो ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स कि कभी उसको लूज़ मोशन लग गए, कभी उसको कब्ज़ की शिकायत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ये ऑन एंड ऑफ चली जा रहा है, ये वाले फीचर्स हैं। या उसको जब भी हाजत होती है, वॉशरूम जाता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको फील होता है कि अभी कम्प्लीटली वो एम्प्टी नहीं हुआ, फिर दोबारा हाजत हो रही है। एंड सेकंड, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह से वज़न की कमी, भूख का ना लगना, खून की कमी जिस्म के अंदर, बज़ाहिर सारा कुछ। ये तो बेसिकली हर कैंसर के अंदर इससे गिलामत होती है। तो ये मेन कॉज जो उसकी वजह है, सिम्टम है, वो खून का आना, बॉल हैबिट्स चेंज हो गए अचानक से, वज़न एकदम बहुत गिर गया, ये, और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, इस तरह के फीचर्स जो अब ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज़ें दे रहा होता है। तो ये कैंसर, इसका मतलब है कि आम सी अलामात ही हैं, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी सी सिम्टम नहीं आ रही? नहीं, कोई ऐसा सच नहीं है, बिल्कुल आम सी इसी तरह की ये चीज़ें हैं। इवन इनफैक्ट जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उसमें भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि कल को कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। रियली? यस। तो फिर क्या करना चाहिए इसके लिए? देखें, जब भी कोई भी ऐसी अलामत जो अनयूजुअल है या जो इस तरह से, बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मल, तो करीबी मॉलिज से ज़रूर रब्ता करें। यही वजह थी जो पहले नहीं होता था और अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली करीबी मॉलिज जो है ना, वो भी रेफरल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। सो हमारे यहाँ पे वो जो करीबी मॉलिज होता है ना, वो भी गोलियाँ पे चलाई रखता है, ये वाली खा लें, अच्छा चले अब ये बदल लें, चले अब ये वाली बदल लें, तो यूजुअली इट्स वेरी लेट। यस, बेसिकली दैट्स व्हाई आगाही वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो, नॉलेज हो कि अच्छा जी अब ये मसला शुरू हो गया। ठीक है, करीबी मॉलिज के पास गया, लेकिन वो गोलियां या जो भी दवाई अगर तजवीज़ कर रहा है वो कितने दिन तक ठीक रहेगा, जब तक तशखीस नहीं होगी। तशखीस अगर मुकम्मल होगी तो फिर उसका इलाज आसानी है। तशखीस इसका मतलब है कि सिर्फ डॉक्टर साहब के पास नहीं, फिर कुछ टेस्ट ऐसे होंगे कि जो फौरी तौर पे करवाने चाहिए? जी बिल्कुल। वो जब मॉलिज के पास जाएगा वो समझेगा कि भी इसके कुछ टेस्ट होने चाहिए, कुछ और मज़ीद कुछ सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो वो करके ही फिर ही कंफर्म होगा कि आया कैंसर है कि नहीं है। जी। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो आप समझते हैं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं
فی الحال وہ ان کے پاس نہیں ہے کہ فوری طور پہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیکن کچھ ٹیسٹ وہ اپنے کروا کے دیکھ لیں اینڈ دین دے کین کانٹیکٹ سم ڈاکٹر. دیکھیں اس طرح سے تو تھوڑا سا کہنا مشکل ہے کہ جیسا بلڈ ٹیسٹ ہو گئے, خون کی کمی والا ٹیسٹ آ گیا, ہیموگلوبن لیول چیک کر لیا, اس طرح کی چیزیں ہوگی, یا پھر فیکل لوکل بلڈ ٹیسٹ جو ہے موسٹ کامن ہے, وہ کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات خون بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات پخانے کی صورت میں پیشنٹ پاس کر رہا ہوتا ہے, جو کہ ارلی فیز آف ڈیزیز ہے, یعنی ارلی علامتیں ہیں, بہت جلدی کی علامتیں, وہ اس طرح سے کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی اس کو لیبارٹری جانا پڑے گا. پھر مزید کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو اوبیسلی اب ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کرے گا, جیسا اسکوپس ہو گئیں, کلونوسکوپی ہوگی, وہ دیکھے گا اس کے اندر اگر اس کو ملا اس طرح کی کوئی ایسی علامت ہے, کوئی ایسی فائنڈنگ ہے, چیز ہے, تو اس کا پھر وہ بایوپسی لے سکے, ٹیسٹ کرا سکے. دین پھر فردر آگے پھر اس کے اگر ایک دفعہ پروو ہو گیا, دین پھر اس کے آگے اس کی اسٹیجنگ اور اس طرح کی, اٹس سارٹ آف اے لینتھی پروسیجر. دیٹس وائی جو ہر کینسر سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک تو سمجھتے ہیں موذی مرض ہے, اینڈ سیکنڈ جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت لینتھی اور بڑا پروسیجرل ہے. لیکن اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ ایک ایسا کینسر ہے کہ جس سے ریکوری آسان ہے بنسبت دوسرے کینسرز کے, اگر ٹائملی ڈسکور ہو جائے. یس, اگر ٹائملی ڈسکور ہو جائے اور ارلی فیز کے اندر ارلی فیز کے تو پھر اس کے اندر جو سرویلنس ریٹ ہے اور جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائپس آف کینسر میں بھی ایسا ہی ہے موسٹ آف دا ٹائمس کے اندر, کہ جو ارلی ڈیٹیکشن از دا کی. ارلی ڈیٹیکٹ ہو گیا تو پھر علاج اچھا ہو سکتا ہے, اگر لیٹ ہوا تو لیٹ کا مطلب ہے وہ یہ جی سارے جسم میں پھیل گیا, تو پھر ڈیفیکلٹ ون. اچھا, تو اب اگر تشخیص ہو جاتی ہے تو لوگ بعض اوقات ڈرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ والا ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, یہ والی آپشن ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اس رویے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس ہیں بیسکلی اسی کو فالو کرنا چاہیے, لیکن ٹھیک ہے عام عوام اس کو سمجھنا مشکل ہے, تو دیٹس وائی یہ سارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں میڈیا کے تھرو, باقی دوسرے پلیٹ فارمز ہیں جس کے ساتھ جسے آگاہی دی جا سکتی ہے مریضوں کو کہ بھائی اگر علامت کوئی ثابت ہوگی ہے, تشخیص ہوگی ہے, تو پراپر اس سے متعلق جو ڈاکٹر کنسرن ڈاکٹر ہیں آپ اس کے پاس ہی ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں, بجائے اس کے کہ انفارچونیٹلی جیسا ہمارا سوشل نارم ہے کہ ہر طرح کی یہاں پہ موجود ہیں, ایون سیلف میڈیکیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر جب وہ بہت ہی ایڈوانس ہو جائے تو پھر اس ٹائم کچھ نہیں کر سکتے, اس ٹائم پھر کہتے ہیں بس دعا کریں. تو وہ دیٹس وائی جو کنسرن اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اس کے پاس جائیں, اپنا معائنہ کروائیں, جو بھی تشخیص ہو جائے تو اس کی پھر پراپر جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اوبیسلی وہ بیکاز اس کی ٹریٹمنٹ کوئی ایک اسپیسیفک نہیں ہے, دیر آر ملٹیپل آپشنس جو ہر آپشن کو اویل کرنا پڑتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا سینیریو, ڈپینڈنگ اپان دا سیویریٹی آف دا ڈیزیز. کیا کیا آپشنز ہیں جو کہ اس میں؟ مجھے تو ایک ہی آپشن کا پتہ تھا, آئی ڈونٹ نو اب کچھ ایڈ ہو گئی ہوں کہ کاٹ دیا جاتا ہے اتنا سا حصہ اور وہ نکال دیا جاتا ہے اینڈ دین اس کے بعد بایوپسی کر دی جاتی ہے. جو بایوپسی والا ایلیمنٹ ہے دیٹ از دا فرسٹ فار دا ڈائگنوسٹک پرپز. اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ آنت کا اگر کینسر ہے کون سی سائٹ, کون سی لوکیشن ہے اور کس ٹائپ کا ہے, کیسے بیہیو کر رہا ہے. دین پھر کچھ اور ٹیسٹ ہیں جس سے اسٹیج, دیٹ از مین امپورٹنٹ تھنگ. اسٹیج بیسکلی بتاتا ہے کہ ڈیزیز از ان ارلی فیز اور دا ایڈوانس اور ان مڈل فیز, اور وہ بایوپسی سے ہوگا. وہ بایوپسی اینڈ سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, یہ ساری چیزیں, ان سب سارے ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں. یہ سارے ٹیسٹ کر کے جب ایک ایگزیکٹ ایک آئیڈینٹیفائی ہو گیا, تشخیص ہوگی, دین دا ٹریٹمنٹ آپشنز میں سرجری بھی ہے جس میں آپ نے بتایا کہ کاٹنا ہے, نکالنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. ریڈیو تھراپیز بھی ہیں, ریڈیشنز دی جاتی ہیں, کیمو تھراپی ہے جس کے اندر سرٹن ٹائپ آف ڈرگز ہیں پیشنٹ کو دی جاتی ہیں جو کینسر کل کرتی ہیں. اسی طرح کی اور ہارمونل کچھ کنڈیشنز کے اندر آ جاتی ہیں. تو دیر آر ملٹیپل آپشنز. اب یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہاؤ ٹو چوز وچ ون. تو اس کے لیے پھر ایک اچھی چیز جو جیسا ہمارے ہاسپٹل کے اندر وہاں پہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, وہاں پہ ایک ملٹی ڈسپلنری کمیٹی ہے, سارے کنسلٹنٹس ڈفرینٹ اسپیشلٹی کے بیٹھ کے کسی اس طرح کے پیشنٹ جو ارلی ڈائگنوز ہو گئے یا جو بھی پیشنٹ لیٹ آیا جو بھی ہے اس کو بیٹھ کے پراپر ڈسکس کرتے ہیں ایم ڈی میٹنگ میں, جو بیسٹ سولوشن اویلیبل ایٹ دا مومنٹ کنسرننگ ریگارڈنگ دیٹ پرٹیکولر پیشنٹ, اس کے حساب سے جس کے اندر سرجری کی بھی آتی ہے. بعض کچھ ایسی کنڈیشن جس کے اندر پہلے کیمو لگانی پڑتی ہے, یعنی لیٹ سے اگر ایڈوانس اسٹیج ہے, یا پھر جو بالکل پخانے کی نالی کے اندر آخری حصے پہ اگر کینسر ہے تو بازو کا کیمو لگانی پڑتی ہے, پھر شوائیں لگانی پڑتی ہے, پھر دین ری اگین دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ڈیزیز تھی وہ کچھ امپرومنٹ ہوئی, بہتری کی طرف آئی کہ نہیں آئی. اگر آ گئی ہے تو دین فردر آگے ایکشن کیا کرنا ہے. تو اس میں پھر سرجری از ون آف دا کی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, بٹ اٹ ڈپینڈس اسٹیجنگ اور ڈیزیز پیٹرن. تو ڈاکٹر صاحب اب اس کا مطلب ہے کہ ہم عام جو مسئلے جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں شاید
بواسیر جسے عام اس میں کہتے ہیں، ہیمورائڈز ہو گئے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمیں اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو رہا ہے، یا شاید ہمیں سینسٹیوٹی ہوگی کچھ کھا لیا، تو اس کا مطلب ہے ان علامات کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور اگر فیملی ہسٹری ہے تو پھر کیا اس کو کچھ ارلی مطلب ڈیٹیکشن ٹیسٹ بھی ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ہم کروائیں اپنے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ فیملی جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کو بیسکلی یہ اسکریننگ پروگرام کے اندر شامل ہوتا ہے. اس میں اسپیشلی اگر فیملی کے اندر کسی کو ہے تو ہائیلی چانس کہ ان کے آف سپرنگز یا ان کے ریلیٹیوز نیچے وہ، کیونکہ بیکاز اٹس اے جینیٹک ایک ون آف دا امپورٹنٹ کاز، تو جینس ٹرانسفر تو ہوتی ہیں تو اس کے اندر دیر از اے چانسز. تو اس کے اندر پھر ایک سرٹن ایج گروپ ہے جس کے اوپر کچھ ہر فرد کو اسپیشلی دا میل، کیونکہ اس کا انسیڈنس میل ٹو فیمیل ریشو تھوڑا زیادہ ہے، بٹ اٹس ناٹ نیسیسری صرف میل ہی ہو، فیمیلس کو بھی ایک خاص ایج گروپ کے اوپر جا کے اپنے جو فیکل لوکل بلڈ ٹیسٹ ہے، کچھ اس طرح کے ٹیسٹ ہیں وہ لازمی کرنے چاہیے ایوری 6 منتھلی اور ایئرلی ڈپینڈنگ اپان دا سینیریو. اس کے علاوہ اپنے مولد سے لازمی رابطہ کرنا چاہیے ریگارڈنگ اپان کوئی بھی ایسی کنڈیشن آتی ہے، کوئی بھی سمٹم ہوتا ہے تو کوئی اسکوپس کیا جائے، کلونوسکوپی کی جائے، یا فردر معائنہ کر کے اگر وہ تجویز کرتے ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہر ایک کوئی ہی اس پروسیس سے گزرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑتی ہے اسکینس ڈفرینٹ اور انویسٹیگیشنس تو وہ تاکہ ارلی ڈیٹیکشن، وہی بات ہمارے یہاں ارلی ڈیٹیکشن میں کتنے لوگ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ آتے ہیں یا ڈیٹیکٹ؟ ویری فیو. اب میں اس طرح سے کہہ لوں لیٹ سے 20%، وہ بھی اٹس ویری ویری فیو، یعنی ہر 100 میں سے 20 لوگ یا ہر 10 میں سے صرف 2 بندے. اچھا. وہ بھی بائی چانس اس سینس کے اندر لیٹ سے جیسا آپ نے بتایا کہ اریٹیبل باؤل ڈیزیز تھی یا ہیمورائڈ سے، لیکن جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور اس کو لگا کہ نہیں یہ ہیمورائڈ نہیں ہے کچھ اور چیز ہے، اور اس کی باپسی کر لی تو پتہ چل گیا ہو یہ تو کینسر تھا، بٹ اٹس این ارلی اسٹیج، وہ بھی اگر وہ جلدی آ گیا. صحیح. تو دیٹس وائی یہ یعنی جو اتفاقاً پتہ چل گیا. یس وہ والی چیز. تو اس لیے جو آگاہی والا ایلیمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا سمٹم، خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ نیسیسری کولریکٹل، کوئی بھی ایسی ڈیزیز، کوئی بھی ایسا سمٹم، تو آپ خود سے شروع نہ کر دیں علاج. آپ کسی قریبی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ جو تجویز کرتا ہے اس کے حساب سے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ڈائگنوسس کیا ہے. ڈائگنوسس بالکل سے. اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ لازمی کروائیں. دیکھیں یورین ٹیسٹ بھی ہمارے یہاں پہ بہت سستا ہو جاتا ہے، اور یہ اسٹول ٹیسٹ جو ہے یہ تھوڑا سا اس سے مہنگا، لیکن یہ بھی کوئی بہت مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. ہاں اتنا نہیں ہے. دیکھیں اس سے پہلے معائنہ ہو جائے گا تفصیل سے، اگر معائنہ ہو گیا اور وہاں کچھ پتہ چل گیا تو دین فردر آگے چلیں گے. اگر نہیں ہے تو پھر جیسا وہ بھی اتنا کوئی کاسٹلی نہیں ہے، ہر ایک کو کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن خدا نہ خاصہ اگر یہ کمپلیکیشن بڑھ جائے تو کیا کمپلیکیشنز، اگر یہ ٹائملی ڈیٹیکٹ نہ ہو، وقت پہ علاج تشخیص نہ ہو، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو میں ابھی ایکسٹریم تو بات نہیں کر رہا، ایکسٹریم تو سارے جانتے ہیں کہ کیا ہے، اسپریڈ ٹو دا ادر آرگنس، جسم میں پھیلنا جس کو کہتے ہیں. یعنی بڑی آنت کے ساتھ مثانہ ہے، اس کے اندر چلا جائے گا کینسر، سیلز ادھر چلے جائیں گے. پھر خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے، خون سے پھر جدھر جدھر خون جا رہا ہے وہاں جگر کے اندر جا سکتا ہے، پھیپھڑوں میں، ہڈیوں میں. تو یہ کہیں بھی اسپریڈ کر سکتا ہے. صحیح. اور یہ بھی اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا کینسر ہے. اگر ایگریسو قسم کا ہے تو وہ بہت کوئکلی اسپریڈ کرے گا، تھوڑا سا اگر لیس ایگریسو ہے تو سلولی اینڈ گریجولی اسپریڈ کرے گا. پھر ایک یہ چیزیں، پھر جس جگہ یہ پہنچ گیا پھر وہاں کی بیماری شروع کر دے گا. فار ایگزامپل جگر میں اگر چلا گیا تو جگر کا مین ہاضمے سے ریلیٹڈ کام ہے، خون کی صفائی سے ریلیٹڈ کام ہے، وہ چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی. پھر وہ یرقان والی علامتیں شروع ہو جائیں گی. مثانے سے ریلیٹڈ ہے تو چھوٹے پیشاب کی تکلیف شروع ہو جائے گی، وہ آپس میں کمیونیکیشن ہو جائے گا، فسٹولا بننا شروع ہو جائے گا. یعنی وہ چھوٹا پیشاب پخانے کی نالی کے ذریعے نکلنا شروع ہو گیا، یا جو پخانا ہے وہ چھوٹے پیشاب کے مثانے کے اندر چلا گیا. یہ اس طرح کی یہ بہت سی یعنی سرطان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھیل جاتا ہے، اور یہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ پھر یہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. سو اگر اس کو پھیلنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیا جائے تو پھر اس سے جان چھڑانا بھی ممکن ہے. پھر بالکل پاسبل ہے. یعنی ارلی فیز کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 100% اگر نہیں تو لیٹ سے 97 اور 90 more than 95% اٹس کیوریبل، بٹ ارلی ڈیٹیکشن. تو اب اگر کوئی چاہے کہ پریونٹ کر سکے وہ اس کولوریکٹل کینسرز کو، تو اس کے لیے کیا تجویز کریں گے کہ کیا کریں؟ دیکھیں 2 چیزوں نے بتائی تھی. ایک تو 2 کازز تھیں، موڈیفائبل، نان موڈیفائبل. نان موڈیفائبل کو انفارچونیٹلی کچھ نہیں کر سکتے، وہ قدرتی طور پہ جینیٹکس کے اندر، تو اس میں ٹیسٹ کروائیں، اس کے اندر بس ہے کہ سرویلنس کے اندر ہر کچھ ایک ٹائم ایک ایج گروپ ہے اس کے بعد وہ ٹیسٹ کرواتا جائے. 45 اور 50 پلس اگر پیشنٹ ہو گیا اور ان کی فیملی میں بڑی اسٹرانگ ہسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ، تو وہ ہر 6 منتھ یا 1 ایئرلی وہ اپنے ٹیسٹ کرواتے جائے اور اپنے
کولیکٹل سرجن یا اپنے سرجن کسی بھی مالج کے ساتھ رابطے میں رہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو موڈیفائبل کازز جس کے اندر سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, پروسیسڈ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال اب بہت زیادہ کامن ہو گیا, یہ ون آف دا ریزن ہے بیسکلی, وہ بھی اس کو چینج کر رہا ہے. اسموکنگ بہت ایلیمنٹ ہے. اسموکنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رفلی 70 to 80 ڈفرنٹ ٹائپس آف کینسر کین کاز ڈیورنگ دا اسموکنگ. اس کے اندر جو کارسینوجن ہے, یہ بہت امپورٹنٹ, یعنی یہ چیزیں اگر کوئٹ کر دیں تو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ نیچر کے جتنا قریب رہیں گے اتنا زیادہ اچھا. فائبر انٹیک ڈائٹ کے اندر زیادہ رکھیں, جس کے اندر سبزیاں آ جاتی ہیں, فروٹس آ جاتے ہیں. یہ چیزیں آپ دیکھیں کم ہو گئی ہیں. ہم آرٹیفیشل چیزوں کے اوپر زیادہ اس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, یس ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ دیز آر آل ڈفرنٹ کارسینوجنس جو کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف کینسر امنگ دا کولوریکٹل یہ اس میں شامل ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر شعیب حیدر صاحب, اور آپ نے آج ہمیں کولوریکٹل کینسر کے بارے میں اویئرنیس دی, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. اور بریک لینے کا وقت ہے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی مہمانوں کے ساتھ. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.